बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा को अपने तमाम शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने वाला पहला सूबा बनाने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जरिए सूबे के रिहायशी 4 करोड़ अफराद मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल कर सकते हैं। हर खानदान मुल्क भर में 400 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेगा। सूबा बलोचिस्तान के किसानों और काश्तकारों की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम फैसला। सूबा बलोचिस्तान में वाक़े ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सोलराइजेशन से किसानों की बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। बिजली की मद में होने वाले नुकसानात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीन की जानिब से तोहफतन भेजी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन की पहली खेप वसूली की तकरीब नूर खान एयरबेस पर मुनक्किद हुई। चीनी सफीर ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हवाले की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन ने आज एक दफा फिर मिसाली दोस्ती का सबूत दिया है। चीनी सदर और वज़ीर खारजा वांग ज़ी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुआवर खसूसी बराए एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम डॉक्टर सानिया नश्तर ने जिला खैबर के सिविल अस्पताल जमरूद में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत बच्चे को 1500 और बच्ची को 2000 रुपये 2 साल तक वजीफा दिया जाएगा। ये वजीफा हामला खवातीन को हर 3 माह बाद दिया जाएगा। इस वजीफे में 1 कार्टन खुराक भी शामिल है जो हामला खवातीन के लिए होगा। पीडीएम 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर चुकी। अपोजिशन के हर कॉल ऑफ फेल को यकसर मुस्तरद करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ देने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा, पीडीएम के इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आज शिकार हो गई है। कौम को पता चल गया कि उनका एजेंडा ज़ाती मफाद और हवस इक़्तिदार है। अपोजिशन की हजरतें और साजिशें दम तोड़ गई। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,493 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, जबकि 26 अफराद जाबाक हो गए। मुल्क भर में 5,01,252 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब। दुनिया भर में कोरोना से 10 करोड़ 35 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 22,37,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरियाँ अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान, मुल्तान, नौशहरा, विरका में लगाई गई। दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मामलात को हल किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मेजबान टीम पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेट का ट्रेनिंग सेशन जारी है। खिलाड़ी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें कर रहे हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी होगी। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा को अपने तमाम शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने वाला पहला सूबा बनाने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जरिए सूबे के रिहायशी 4 करोड़ अफराद मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल कर सकते हैं और हर खानदान मुल्क भर में 400 से ज़ायद सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेगा। सूबा बलोचिस्तान के किसानों और काश्तकारों की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबा बलोचिस्तान में वाक़या ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन की मंजूरी दे दी है। ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन से जहां किसानों को बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, वहां बिजली की मद में
ہونے والے نقصانات پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی۔ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاور ڈویژن اور صوبائی حکومت کو سولرائزیشن منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے جامع پلان اور حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سولرائزیشن منصوبے کے حوالے سے ٹائم لائنز پر مبنی روڈ میپ جلد از جلد مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کی سماجی اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ٹیوب ویلوں کی مد میں اربوں روپے کی سبسڈی فراہم کے باوجود جہاں کسان مشکلات کا شکار ہیں وہاں گردشی قرضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بجلی کی مد میں ہونے والے نقصانات کا خمیازہ بلوچستان اور پورے ملک کو عوام کی بھگتنا پڑ رہا ہے، جبکہ لہٰذا ترجیحی بنیادوں پر اس مسئلے کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سبسڈی کا مؤثر اور مناسب استعمال حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اہم خبر شامل کریں، چین کی جانب سے تحفتاً بھیجی جانے والی کرونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ویکسین کی پہلی کھیپ وصولی کی تقریب نور خان ایئر بیس پر منعقد ہوئی، جہاں چین کے سفیر نونگ رونگ نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ حوالے کی۔ کورونا ویکسین حوالگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین سے آج ایک دفعہ پھر مثالی دوستی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ ہمارے چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو 7 دہائیاں مکمل ہونے کے ہیں، ہم اس مثالی انداز میں منائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں چین کی قیادت بالخصوص چینی صدر اور وزیر خارجہ وانگ زی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے اعلان کیا تھا کہ وہ ویکسین بنانے کے بعد اسے عالمی فلاح عامہ کے لیے استعمال کریں گے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا انتخاب کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں چینی ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کرونا وبا کے دوران پاکستان تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کی۔ ہم ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، ہماری لازوال دوستی کا مظہر ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس ویکسین کی پہلی کھیپ موصول ہونے پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک ویکسین پر کام کر رہے ہیں جس کی ابتدائی نتائج کافی حوصلہ افزا ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر ویکسین حوالگی کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی عوام نے جس طرح اس کرونا وبائی چیلنج کا مقابلہ کیا، اس وبا کے پھیلاؤ کو کامیابی سے روکا، وہ فقید المثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فروری کے آخر تک 1.1 ملین ڈوزز درکار ہوں گی، جس کے لیے ہم چینی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اگلی کھیپ بھی جلد دستیاب ہو جائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ہم اس ویکسین کو سب سے پہلے کرونا وبا کے خلاف برسر پیکار فرنٹ لائن ورکرز، پیرامیڈیکل اسٹاف کو محفوظ بنانے کے لیے بروئے کار لائیں گے اور اس کے بعد سب سے زیادہ غیر محفوظ طبقوں کی حفاظت کے لیے استعمال میں لائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی قوم کی طرف سے چینی قیادت اور چین کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ More exposed than people like us who are at a greater risk. They should be protected, and then move on to the more vulnerable sections of society. On behalf of my government, the government of Prime Minister Imran Khan and the people of Pakistan, thank the government, the leadership and the people of China. Once again, you have demonstrated that our friendship is an all-weather tested friendship. We have always stood with each other through thick and thin in difficult times, and this is a difficult time for the globe, not just for China, Pakistan, for the globe. It's a difficult time, and I am proud of the fact the way the Chinese people fought COVID-19 and successfully contained it. The way your economy is picking up and it's very reassuring. چین کے سفیر نونگ رونگ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو کرونا وبا کے خلاف بھرپور اقدامات اور کوششوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاک فضائیہ کے ایئر بیس پر چین کی جانب سے کرونا ویکسین حوالگی تقریب کے موقع پر چین کے سفیر نے کہا کہ کرونا وبا کا مقابلہ کرنے اور اس سے عوام کی جانوں کی حفاظت کرنے پر میں NCOC کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ Lives of people, Pak-China friendship, Jindabad. I want to compliment NCOC for fighting COVID-19 and saving lives of people. Pak-China friendship.
وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کورونا سے اموات کی شرح دیگر صوبوں سے کم ہے۔ اس وقت لاہور میں 18 مقامات پر لاک ڈاؤن کیے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہمیں ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ وزیر صحت نے مزید کہا کہ 1,70,00,000 ویکسین کی مزید ڈوزز بھی پاکستان آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بدھ سے پورے پاکستان سے ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن شروع کی جائے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ چین نے ہیلتھ ورکرز کے لیے کورونا ویکسین کے 5 لاکھ ڈوزز بھجوا دی ہیں۔ کورونا ختم نہیں ہوا، وائرس ابھی موجود ہے۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد جائزہ لینے کے لیے 8 فروری کو اجلاس ہوگا۔ ویکسین کی مزید 70 لاکھ سے خوراکیں پاکستان پہنچیں گی۔ ضلع خیبر کے سول اسپتال جمرود میں احساس نشرما پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے احساس ایمرجنسی پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے عالمی ادارہ خوراک کے اشتراک سے احساس نشرما پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت پاکستان کے احساس نشرما پروگرام صوبائی محکمہ صحت اور عالمی ادارہ خوراک کے اشتراک سے حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین اور 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہتر صحت کا احساس نشرما پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بچے کے داخلے کی صورت میں اپنا شناختی کارڈ، بچے کا بے فارم اور حفاظتی ٹیکوں کے کارڈ کے ساتھ متعلقہ احساس نشرما مرکز پر لانا لازمی ہوگا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس نشرما پروگرام کے تحت بچے کو 1500 اور بچی کو 2000 روپے 2 سال تک وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ حاملہ خواتین کو ہر 3 ماہ بعد دیا جائے گا۔ اس وظیفے میں 1 کارٹن خوراک کا بھی شامل ہوگا جو حاملہ خواتین کے لیے ہوگا۔ خبرنامے میں مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ اپوزیشن کے ہر قول و فعل کو یکسر مسترد کر کے منتخب جمہوری حکومت کا ساتھ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ استعفے دینے کی کھوکھلی دھمکی بھی آشکار ہو گئی ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا کہ ان کا ایجنڈا ذاتی مفاد اور ہوس اقتدار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی حسرتیں اور سازشیں دم توڑ چکی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1600 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,40,428 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,47,249، پنجاب میں 1,57,796، خیبر پختونخوا میں 67,214، اسلام آباد میں 41,418، بلوچستان میں 18,823، آزاد کشمیر میں 9,019 اور گلگت بلتستان میں 4,904 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 33,493 ہو گئی ہے، جبکہ 1,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ این سی او سی کے مطابق کرونا کے ایک دن میں 1,278 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 5,01,252 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,65,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 22,37,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پرائس مجسٹریٹ نعمان عابد اور اشفاق شاہ نے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سمیہ آباد، متری تل اور بند بوسن میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور پرائس چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کرونا ایس او پیز پر خلاف ورزی پر 2 دکانیں سیل بھی کر دی گئیں، جبکہ گراں فروشوں پر 30,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ ناروال سے خبر دے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی ہدایت پر سہولت بازاروں میں سٹالز لگانے والے دکانداروں میں اعزازی شیلڈ تقسیم کیے گئے۔ سہولت بازاروں میں سٹالز لگانے والے دکانداروں کو سراہنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ظہیر حسن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سٹالز لگانے والے دکانداروں کو اعزازی شیلڈ دیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ظہیر حسن نے کہا کہ ان دکانداروں اور تاجروں کا جذبہ قابل تحسین ہے، جنہوں نے مصنوعی مہنگائی کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے لگائے جانے والے سہولت بازاروں میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جس کی وجہ سے منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تاجر برادری نے ہمیشہ کی طرح حکومت کے عوام دوست اقدامات پر عمل درآمد کے لیے اپنا تعاون بڑھایا اور آج کی پروقار تقریب کا انعقاد تاجروں اور دکانداروں کی پذیرائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب بھر کی طرح تحصیل احمد پور شرقیہ میں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ پرائمری مڈل اور ہائی اسکول جانوالا، مرکز نوشہرہ جدید اور مرکز ماندل انتظامیہ کی جانب سے بچوں کو اسکول پہنچنے انٹری پوائنٹ پر سینیٹائزرز اور کورونا SOPs پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ اسکول آنے والے بچوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت کے اس فیصلے پر بہت خوش ہیں۔ اتنا عرصہ اسکول بند رہنے کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نقصان ہوا۔ بچوں نے مزید کہا کہ ہم حکومتی احکامات پر کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر میں بھی ریونیو عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ عوامی خدمت کچہری میں درستگی ریکارڈ، فرد کا اجرا، انتقالات کا اجرا، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، معائنہ ریکارڈ، ڈومیسائل کا اجرا اور ریونیو سے متعلقہ دیگر معاملات کا حل بتایا گیا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں لگی عوامی خدمت کچہری میں لوگوں نے موقع پر مسائل حل کرنے پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریونیو عوامی خدمت کچہری کا حکومت پنجاب کا احسن اقدام قرار دیا۔ ضلع ملتان میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 10 لاکھ بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ضلع کی 65 اربن یونین کونسلیں، ملتان شہر کی 61 اور شجاع آباد میں جلال پور پیراوالا کی 2 شہری یونین کونسلیں مہم میں شامل ہیں۔ مہم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ مہم کی کامیاب بنانے کے لیے 82 فکس جبکہ 561 آؤٹ ریچ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ٹائیفائڈ کے خلاف مہم 15 فروری تک جاری رہے گی۔ یہ مہم یونیسیف اور WHO کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ ٹائیفائڈ کے خلاف مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ پنجاب میں اسکول انرولمنٹ ڈرائیو کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسکول انرولمنٹ ڈرائیو کے تحت 10 لاکھ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ آج سے اسکول دوبارہ کھلے جا رہے ہیں، ہماری تیاری مکمل ہے، والدین بچوں کو ضرور اسکول بھیجیں۔ ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ انرولمنٹ کی ذمہ داری اساتذہ کی نہیں، وہ صرف اور صرف بچوں کو پڑھانے پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ اسکول انرولمنٹ ڈرائیو کے تحت دیے جانے والے اہداف کو مکمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسکول کونسلرز اور دیگر کے کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیم چیمپئن مقابلے کروائے جائیں گے۔ خبر دیں گے بھورے والا سے، جہاں گنے کے قیمتوں میں استحکام اور گڑ کی مانگ میں اضافے سے جہاں کاشتکار خوش نظر آ رہے ہیں، وہاں عوام بھی چینی کے بجائے گڑ کے استعمال کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بھورے والا سے اپنے نمائندے اصغر علی جاوید کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر میں گنے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے پر گڑ کی تیاری میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں میں بھی چینی کی جگہ گڑ کے استعمال کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ چینی سے تو بہتر ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کام آ جاتی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ چینی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کبھی ریٹ اس کا کیسے ہوتا ہے، کبھی کیسے ہوتا ہے، کبھی ملتی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ گڑ تو 24 گھنٹے مل جاتا ہے۔ گڑ کی مانگ میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے کاشتکاروں نے بھی گڑ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سال گنے اور گڑ کی قیمتیں اچھی ہیں، پچھلے سالوں کی نسبت بھی بہتری آئی ہے۔ ریٹ تو گورنمنٹ کی طرفوں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ گڑ کی مارکیٹ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے، اس واسطے اسی کمال پیٹتے بھی ہیں۔ گڑ کی مانگ بھی زیادہ ہے، ریٹ بھی اچھا مل رہا ہوا۔ کڑھا میں ڈالتے ہیں، کڑھا میں ڈال کے اس میں پھر رنگ کاٹ وغیرہ اور سکلائی والا بھنڈی کی اس سے صفائی کرتے ہیں، پھر اس کا گڑ بنتا ہے۔ ایک پروسیس پہ، ایک پات پہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتے آتے ہو۔ اگر کاشتکار گنے کو فروخت کرنے کی بجائے مقامی سطح پر گڑ کی تیاری پر توجہ دینا شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ چینی کے استعمال میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصغر علی جاوید، APP نیوز، بھورے والا۔ خبر شامل کریں گے چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس میں جونیئر اسسٹنٹ کالونی، عبدالرزاق دوتانی پارک سمیت جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیار کے مطابق تکمیل کو یقینی بناتے ہوئے کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور اس سلسلے میں
کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری نے کوئٹہ میٹروپولیٹن عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہر میں صفائی کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے اور اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ شہر کے تمام مکمل طور پر گندگی سے پاک کیا جائے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ صوبائی حکومت کوئٹہ شہر میں لوگوں کو پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ خبر شامل کریں مردان کی ضلعی پولیس فورس RFF کمانڈو اسکواڈ اور ایلیٹ فورس کے اسپیشل کمانڈوز نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موک ریہرسل کی، جس میں پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے بھرپور مظاہرہ کیا۔ DSP ہیڈ کوارٹر گلشید خان اور دیگر پولیس افسران و اہلکار پر مشتمل نفری نے سائرن بجتے ہی موقع پر پہنچ کر چاروں اطراف سے ٹارگٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن 30 منٹ تک جاری رہا۔ اس موقع پر DSP گلشید خان نے موقع پر موجود اساتذہ اور طلباء سے کہا کہ کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ پشاور کے نو تعینات SSP آپریشن یاسر افریدی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چارج سنبھالنے کے بعد جیسے ہی پشاور کے ملک میں 7 پولیس لائنز پہنچے تو پولیس نے ایک چاقو چوبند دستے نے ان کو سلامی دی، جس کے بعد انہوں نے یادگار پولیس پر شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کی بلندی درجات کی خصوصی دعا کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے معروف چارلی چیپلن کا کردار دوبارہ زندہ کرنے پر پشاور کے چارلی چیپلن محمد عثمان کو ملازمت کی پیشکش کی ہے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی سے چارلی چیپلن نے ملاقات کی ہے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی منظوری کے بعد معروف چارلی چیپلن کا کردار دوبارہ زندہ کرنے پر پشاور کے چارلی چیپلن محمد عثمان کو ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمت کی پیشکش پشاور کے چارلی چیپلن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ملازمت کے بعد محمد عثمان اپنے فن پر زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ دوسری جانب پشاوری چارلی چیپلن محمد عثمان نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی چارلی چیپلن کی ویڈیوز دیکھتا تھا اور مجھے شوق تھا کہ میں بھی پاکستانی چارلی چیپلن بن جاؤں اور لوگوں کو ہنساؤں۔ پشاوری چارلی چیپلن نے ملاقات کے دوران صوبائی وزیر ثقافت کو اپنی کارکردگی سے خوب محسوس بھی کیا اور گفتگو بھی چارلی چیپلن کے انداز میں کرتے رہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خبر شامل کریں سوابی سے، جہاں یوسفزئی بیس بال اکیڈمی یار حسین کے زیر اہتمام پہلا رنر اپ ٹورنامنٹ انعام کلب 600 نے 4 کے مقابلے میں 6 پوائنٹ کے ساتھ جیت لیا، جبکہ وسیم کلب 2 بیان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی صدر سوابی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیراز اکرم باچا تھے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں قومیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہیں، وہ پوری دنیا کے سپر پاور بن جاتے ہیں۔ اکیڈمی کے چیئرمین وصال خان عرف مینیجر صاحب، ہیڈ کوچ خالد خان اور سماجی شخصیات بابائے خدمت حاجی محمد اسرار کاکا نے کہا کہ وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکیڈمی نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے درجنوں کھلاڑی پیدا کیے اور سینکڑوں کھلاڑیوں کو سرکاری اداروں میں بھرتی کیا۔ آج وہ باوقار نوکری کے ساتھ ساتھ ملک قوم کی اور یوسفزئی بیس بال اکیڈمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ 4 فروری سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کراچی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں گرین کیپس نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستانی ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں میدان میں اترے گی، جبکہ جنوبی افریقہ کی قیادت کے فرائز کوئنٹن ڈی کاک انجام دیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن جاری ہے۔ قومی کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بیٹنگ اور باؤلنگ کی مشقیں جاری ہیں۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ app.com.pk۔